नौशेरवान आदिल बादशाह अपने हुकूमत के अंदर, अपनी सल्तनत के अंदर सैर करने के लिए गया और बादशाह का रूप उतार कर एक फकीर का बहरूप, एक मुसाफिर का बहरूप जैसा धार लिया बहरूप, और वो मेरे अजीजों वहां जाकर खड़ा हो गया अपने बाग के पास। माली को ये पता नहीं जिसका बाग है वो खुद दरवाजे पर आके खड़ा हुआ। माली से कहने लगा, मुसाफिर हूं, दूर दराज का सफर है, अगर तू इजाजत दे तो तेरे बाग में बैठ के थोड़ी देर आराम कर लूं। इजाजत मिल गई। अगली मर्तबा कहने लगा, अगर इजाजत हो जाए तो अपने बाग के चश्मे का, कुएं का मुझे किसी मटके का पानी पिला दे। माली कहने लगा पता नहीं कहां से आया होगा, दूर दराज से, पता नहीं इसकी हालत बतला रही है, कभी इसने अनार का शरबत पिया होगा या नहीं पिया होगा। उसने एक दरख्त की टहनी से अनार को तोड़ा और एक बर्तन के अंदर निचोड़ा और निचोड़ कर बादशाह को पिला दिया। ये नहीं पता था फकीर पी रहा है कि सल्तनत का बादशाह पानी वो शहद तो वो अनार का शरबत पी रहा है। जब पूरा का पूरा गिलास पानी का प्याला अंदर उतारा, कहने लगा, कितना अल्लाह अकबर, इस अनार का शरबत कितना मीठा है, इस बाग का अनार कितना खूबसूरत है, अनार का दाना कितना मीठा है कि इसका शरबत पीकर, जूस पीकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। अब वो क्या कह रहे, नहीं जी नहीं, मैंने गोडी बड़ी अच्छी की थी, नहीं जी नहीं, मैंने खाद बड़ी अच्छी डाली थी, नहीं जी मैं रात को रखवाली करता हूँ, नहीं जी आपको क्या पता, दिन रात मैंने कर रखा है, क्या बताऊं, मेरा मालिक बड़ा तंग है, काम मेरे से ज्यादा लेता है, सारा बाग मैं संभालता हूँ, देखो जी मैं अंदर बाहर के सारे काम करता हूँ, मेरा मालिक मुझे पैसे नहीं देता। ऐसी कोई बात नहीं की। सवाल क्या हो रहा है, इस अनार का जो शरबत उन्हें पिलाया बहुत मीठा और बड़ा बेहतरीन जायका, बड़ा ठंडा है। अब वो क्या कहने लगा, क्यों ना हो इस हुकूमत का जो सरबराह है, इस सल्तनत का जो बादशाह है, वो बहुत नेक और आदिल है। असर कहां पड़ रहा है, फ्रूट के ऊपर, और अदल कहां हो रहा है, हुकूमत के अंदर हो रहा है। एक अनार के दरख्त पर हाकिम की नेक नीति का असर पड़ रहा है। बादशाह सलामत के दिल के अंदर ख्याल आया कि जाते हुए एक गिलास पानी का शरबत का मैं और इससे मांग लूंगा, क्या पता दे देगा, क्या पता नाराज हो जाएगा। जाने लगे, सुकून ले लिया, कमियां जाने लगा, क्या पता जिंदगी दोबारा यहाँ लेके आए या ना आए। लेकिन दिल के अंदर जब पानी का घूंट शराब, वो मेरे अजीजों शरबत का प्याला जब मुंह के लगा, जब शरबत के अनार की मिठास महसूस की, फौरन कहने लगा, सल्तनत में वापस जाऊंगा और ये बाग जो है वो अपनी मिल्कियत के अंदर अपनी सल्तनत के लिए ले लूंगा, ताकि मेरे महल के अंदर जब भी दस्तरखान लगा करे तो इसी बाग का, इसी दरख्त का फ्रूट मेरे पास आया करे। ये दिल के अंदर ख्याल आया। कमियां में जाने लगा, मुझे जरा शरबत दोबारा पिला दे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यूं नहीं कहते 400 रुपए किलो ने। दोबारा मेरा अजीजों जब शरबत वो अनार को यूं करके रस निचोड़ा और प्याले के अंदर डाला, कमियां पीजिए, पहला घूंट भरा, इतना तुर्श निकला। कहने लगा, अम्मा क्या हुआ, दरख्त बदल गया या तेरी नियत बदल गई? का हुआ क्या? कब अल्लाह के बंदे पहला गिलास पिलाया इतना मीठा था, दूसरा पिलाया इतना तुर्श कैसे हो गया? कहने लगा, मियाँ मैं तुझे हकीकत बतला दूं क्या है। कब पहले लगता है पानी पहले शरबत पिया, तुझे मीठा लगा, कहाँ अब मैं दरख्त भी वही है, टहनी भी वही है, पहले आगे वाला अनार तोड़ के लाया था, अब उससे पीछे वाला अनार तोड़ के लाया। कहने लगा, टहनी भी वही, दरख्त भी वही है, जड़ भी वही है, और एक टहनी से अनार तोड़ के लाया, ये मीठा कैसे हो गया, ये तुर्श कैसे हो गया? का बात अनार के दाने की नहीं है, लगता है वक्त के बादशाह की नियत में फतूर आ गया। एक टहनी का दरख्त, नियत अच्छी, दाना मीठा, नियत खराब, उसी टहनी का दाना कड़वा। अल्लाह अल्लाह।
آج موجودہ جو حالات ہمارے پاس آ رہے ہیں میرے عزیزو، لوگوں نے قرآن پاک کی اکثر صورتیں لکھوا کے دکانوں پہ لگوا رکھی ہیں۔ قرآن دیکھنا ہی برکت ہے، اس کا پڑھنا ہی برکت ہے، اس کا سننا ہی برکت ہے۔ ایک آیت میرے عزیزو قل اللہ کی آیت ہے، اس سے تائی قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، لیکن میرے عزیزو کتنا قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے؟ پورے پاکستان کے مدرسوں میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ اس سال میرے عزیزم اللہ اکبر ہمارے ملتان کے اندر جو میرے عزیزو وفاق المدارس ہے، اللہ اکبر، اس کے اندر 1.25 لاکھ بچے امتحان دے رہے ہیں۔ 1.25 لاکھ بچوں نے امتحان دیا، 45,000 علماء نے امتحان دیا، جس کے اندر 25,000 بچی عالمہ بنی اور 13,000 وفاق سے، باقی دوسرے وفاق علیحدہ ہیں، دوسرے بورڈ علیحدہ ہیں۔ جو وفاق سے الحاق نہیں ہے ان کی اپنی ترتیب و مدرسے علیحدہ ہیں۔ میرے عزیزوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ 1.25 لاکھ بچوں نے پورے سال میں کتنا قرآن پڑھا ہوگا؟ لیکن پھر بھی میرے عزیزوں ہمارے ملک کے اندر حالات میں تبدیلی کوئی نہیں آ رہی ہے۔ 1.25 لاکھ بچے سال میں کتنا قرآن پڑھا ہوگا بچوں نے؟ سوچو تو صحیح۔ کتنے زائرین میرے عزیزوں اللہ کے گھر کو دیکھ کے آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں، کتنے میرے عزیزوں وہاں سے زمزم لے کے آتے ہیں، کتنے وہاں سے کھجوریں لے کے آتے ہیں، لیکن رب اکبر کی قسم ہے کیا تمہیں میرے عزیزوں کتنا میرے عزیزوں حاجی لاکھوں کی تعداد میں عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں، کتنی تسبیح پاکستان آتی ہوگی، کتنا مصلی پاکستان آتا ہوگا میرے عزیزوں، کتنے مصلی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوں گے، کتنی تسبیح پر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اتنے پڑھنے والوں کے باوجود بھی پھر میرے عزیزوں بتاؤ دنیا کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ ارشاد فرمایا تھا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا جب تک ایک بھی زمین پر اللہ اللہ کرنے والا باقی رہا، ساتوں آسمان اور کا زمین کا، دریاؤں کا، ہواؤں کا، درختوں کا، فرشتوں کا اور رنگوں کا، جانوروں کا، پانیوں کا، سارا نظام ایک ایک اللہ والے کے کہنے پہ باقی رہے گا۔ لیکن میرے عزیزوں یہاں تو اللہ اللہ کہتے لوگ گونگے ہو گئے، اللہ اللہ کہتے لوگ قبروں میں چلے گئے۔ قبرستان میں کتنا قرآن پاک لکھا ہوا، دکانوں پہ کتنا قرآن پاک لکھا ہوا، مدرسوں کے اندر کتنا قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، گھروں کے اندر کتنی بیویاں صبح صبح بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتی ہیں، مسجد کے اندر کتنا قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ اب برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رب اکبر کی قسم ہے کوئی پاکستان کے اندر چھوٹی بڑی مسجد ایسی نہیں جہاں تراویح نہ پڑھائی جا رہی ہو، اکا دکا کی میں بات نہیں کرتا، گھروں کے اندر ختم قرآن ہوں گے، 6 روزہ 1 روزہ 3 روزہ قرآن پاک ہوگا، بڑے جوان قرآن پاک پڑھیں گے، لیکن ایمانداری سے بتاؤ خوشحالی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کے گھر میں 10 دن بیٹھ کے اعتکاف کریں گے، ملک اور ملک کے اندر رہنے والے تباہی تزلزل کی طرف کیسے جا رہے ہیں؟ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے؟ مہنگائی کی شرح کیوں کم نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ کی نافرمانی عروج پر کیوں بے پردگی زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ رونے والوں کی کمی نہیں، پاکستان کے لیے بیت اللہ میں دعا ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اندر دعا ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے سامنے منبر رسول محراب رسول پہ دعا ہو رہی ہے، لیکن میرے عزیزوں پھر بھی تبدیلی کوئی نہیں آ رہی ہے۔ فرمایا الہ العالمین آپ بتا دیں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ فرمایا مین پاور سے بجلی تو پوری مل رہی ہے، اللہ اکبر، تار بھی صحیح ہے، لیکن اندر کا جو میٹر لگا ہوا ہے، اس میٹر کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کے اندر خرابی پیدا ہوئی ہے۔ جب تک وہ میٹر کو رب اللہ اکبر میٹر کو درست نہیں کرو گے، پاور تو تمہارے پاس آتی رہے گی، لیکن اندر کی تار تمہاری ڈیمیج ہو کر تمہارے مزاج کو، تمہاری زندگی کے اصولوں کو خراب کرتی رہے گی، مزاج نہیں بن رہا اندر کا۔ 12 بجے تک، 11 بجے تک صبح میرے عزیزوں سو رہے ہیں، کس پاگل نے کہا کہ رات کو 4 بجے تک جاگو؟ میرے عزیزوں اللہ اکبر، ایسا نہ آنے والے وقتوں میں آ جائے حی علی الموبائل، حی علی النیٹ، حی علی الیوٹیوب یہ آوازیں نہ آ جائے میرے عزیزوں، جب قول اللہ کے بندے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح سننا چھوڑ دیں گے پھر شیطان کی دعوت عام ہو جائے گی۔ ہو گئی عام؟ نشیوں کی طرح میرے عزیزوں جس کو جہاز بولتے ہیں، اللہ اکبر میرے عزیزوں، یہ ماڑکو 4 بجے تک پھر رہے ہیں، یہ ہوٹلوں کے اوپر بیٹھے اپنی زندگی کی ساری ترتیب کو خراب کر رہے ہیں، اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں، نیند کا پورا نہ ہونا، وقت پر نیند کا نہ آنا،
طبی لحاظ سے بھی صحت کی خرابی مزاج کا ذریعہ بنتا ہے، اور اسلامی لحاظ سے بھی نبی طریقے سے بھی میرے عزیزوں مزاج کی خرابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اندازہ تو لگا جو ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے آگے قرآن پڑھ سکتا ہے اور سارا دن لوگوں کے پتھر کھا رہا ہے، بتاؤ تو صحیح پھر وہ رات کو سکون کی نیند کیوں سو رہا ہے؟ میرے عزیزوں صبح اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تہجد میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، فجر کی نماز میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ لیکن کیوں فرمایا میں نے اپنے آپ کو، وہ جو 3 شخص حاضر ہوئے تھے، 3 نبی کے صحابہ حاضر ہوئے تھے، ایک کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کبھی افطار نہیں کروں گا، روزانہ ہی میں روزے رکھا کروں گا۔ ایک کہنے لگا اللہ غنی میں ساری رات جاگا کروں گا اور میں کبھی رات کو نہیں سوؤں گا۔ ایک کہنے لگا میں ساری رات جاگوں گا کہ کبھی میں رات کو نہیں سوؤں گا۔ تیسرا کہنے لگا میں نکاح ہی نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں تو میرے سے زیادہ عبادت والا ہے، میں نے نکاح بھی کیے، میرے بچے بھی ہیں، اور جو میرے مزاج پہ نہیں چلے گا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری ترتیب سے ہٹ کے ترتیب بنائی وہ میری امت میں سے کوئی نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا وہ لوگوں میں رات کو سوتا بھی ہوں، رات کو جاگتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے، اگر اس سے ہٹ کے چلے گا فلیس منی، اسے میرا امتی کہلانے کا کوئی نہیں۔ اور لوگوں میں ایک دن افطار کرتا ہوں، کبھی 2 دن افطار کرتا ہوں، ایک دن روزہ رکھتا ہوں، اس ترتیب سے چلے گا قیامت کے دن اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑائے گا۔ اگر اس ترتیب سے نہیں چلے گا تو دنیا میں بھی اس کا میرا رشتہ کوئی نہیں، میدان محشر میں بھی اس کا میرا رشتہ کوئی نہیں ہے۔ مزاج نبوی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مزاج کی تھوڑی سی خلاف بات آ رہی ہے۔ جب رات کو میرے عزیزو 4 بجے تک سوئیں گے تو ڈاکٹر طیب کی نمازیں بھی میرے عزیزو آگے پیچھے ہوں گی، کیا کریں، کلینک پہ مریض کا رش ہوگا، لیکن کرتے نہیں ہیں یہ۔ پھر ڈاکٹروں کا بھی مزاج بادشاہوں والا بن جائے گا۔ ڈاکٹر روم میں ہیں، ڈاکٹر چائے پی رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس ابھی میٹنگ چل رہی ہے، مریض پاگل ہوں گے کہ 5 نہیں 10,000 ڈبل فیس کا ٹوکن لوں گا، میری تشخیص کرا دو۔ اللہ فرماتے ہیں تشخیص تو میں نے کر دی، تشخیص میں نے کر دی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ ایک ہی بات تھی، ایمان کی حالت و عمل اچھے کر لے، اے بندے دنیا کی زندگی تیری مرضی کے مطابق بنا دوں گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اگر میری مرضی پر اپنی مرضی تھوپے گا تو میں تیری زندگی اتنی تنگ کر دوں گا، اللہ اکبر، تو موت مانگے گا تو تجھے موت بھی کوئی نہیں آئے گی، وعدہ قرآن۔ اب مزاج کیا ہوتا ہے؟ اور چل یار انہوں سمجھ نہیں، تو ہی کچھ کر لیندہ، تو تے سمجھدار سی۔ اللہ نے اس کا بھی میرا عزیز و منہ توڑ جواب دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اگر تمہیں اپنی حالت پہ رحم نہیں آتا تو میں اللہ کو بھی تمہاری حالت پہ رحم کوئی نہیں آتا۔ وہ جاؤ نکلے یہاں سے۔ لا یغیر، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس قوم کو فکر نہ ہو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ کہتے ہیں کیا مجھے کیا، میرا دین اتنا سستا نہیں ہے، میرا دین اتنا سوکھا نہیں ہے، میں تیرے آگے لے کے پھروں دین قبول کر لے، دین قبول کر لے۔ چمڑا آمنا کے لال کا ادھڑا، یہاں تک طائف کی گلی میں میرے عزیزو آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھ کے رو رہے۔ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہوا، آنکھوں میں کیوں آنسو آ گئے؟ کہنے لگے میں نے آج کچھ اپنے رب سے پوچھنا ہے۔ میکائیل بھی ہتھیار لے کے تیار کھڑا ہے، آسمان اور بادلوں کے فرشتے تیار کھڑے ہیں۔ یا رسول اللہ تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر ہم تارے تابع ہیں، کملی والے آپ اشارہ کرو، کہ بس مجھے اللہ سے کچھ باتیں کرنے دو۔ آسمان کی طرف رحمت والے نبی کا چہرہ مبارک اٹھا، آپ کی نگاہوں سے جب آنسو ٹپکے، رب اکبر کی قسم زمین والے آسمان کے فرشتے حضور کو دیکھ کر افسردہ ہو گئے۔ یا رسول اللہ کیوں رہے؟ کہ مجھے اللہ سے پوچھنے دو، اتنی مجھے مار پٹوائی ہے، کیا اللہ آپ میرے سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اللہ میرے سے آپ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اتنا تو بتا میں محمد کی تبلیغ کے اندر کوئی کمی تو نہیں آ گئی؟ اے اللہ اگر کمی آ گئی تو اللہم نشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی عن الناس، اللہ پھر میں اپنی کمزوری کا تیرے سے سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ دنیا والوں کو بتلانا چاہتا ہوں، اے اللہ ان کے ماننے میں کمی نہیں آئی، میں محمد کے بتلانے میں کمی آ گئی ہے۔ اے اللہ اگر ان سے مجھے پھل نہیں ملتا کوئی بات نہیں، اے اللہ اتنی تسلی تو دے دے کہ ان کے آنے والوں کے بخت جاگ جائیں گے، ان کے آنے والوں کی دل کی فصل ہری ہو جائے گی۔ فرما محبوبہ میرا تیرے سے وعدہ، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اے میرا محبوبہ جب تک آپ
ان میں ہے, یہ کچھ بھی کریں میں انہیں عذاب نہیں دوں گا. تیرے جانے کے بعد یہ جب ہر آن گھڑی ان کے ظلم آسمان سے اونچے ہو جائے, ان کی زیادتیاں پہاڑوں کے برابر ہو جائے, ان کی زیادتیاں ریت کے ذروں کے برابر, سمندر کی جاگوں کے برابر ہو جائے, وما کان اللہ معذبہم, اے میرا محبوب تیرے جانے کے بعد رو کے دکھائیں گے, وہم یستغفرون, اور معافی کر کے دکھائیں گے. اے میرا محبوب اعلان کر کے چلا جا, آ جا عائشہ کے حجرے میں روزہ انور میں آ جا, محبوب اپنے امتیوں کو پیغام دے دے, رو کے دکھانا تمہارا کام ہے, رحمتوں کی چادروں میں چھپا لینا میں اللہ کا کام ہے. باپ کا انتقال ہو جائے, لوگ کہتے ہیں یار اللہ ابا جی تھوڑی مہلت اور جی جندے, ابا جان اللہ اکبر تھوڑی سی مہلت اور جی لیتے, اے نہیں پوچھنا بھول گیا اس کے میں نے کیا کرنا ہے, اس کا میں نے کیا کرنا ہے. امی ٹر گئی, امی دس کے نہیں گئی, یار ٹر گیا یار میں نرمزاج نے بھادندہ, پیر چلا گیا مجھے بتلا کے گیا. حجت الوداع کا موقع ہے, رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پہلے خدا اعلان سنو, اللہ کا اعلان کیا آیا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرا محبوبہ جو ہم نے آپ پہ ذمہ داری نبھائی, اپنے وعدے کو آپ پورا کرنا, ہم اپنے وعدے کو پورا کریں گے. جو آپ پر میں نے ذمہ داری نبھائی, نہ فکر کر چاچے کی, نہ فکر کر تائے کی, نہ فکر کر رشتہ دار کی, نہ فکر کر اپنے پرائے کی. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. دوسری کا خدا اعلان کر رہا ہے, لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. محبوب بات پہنچانا تیرے اختیار میں, ہدایت دینا میرے اختیار میں. بے شک میرا محبوب رو کے دکھا دے, آنسو نکال کے دکھا دے, اپنی خاندان کا واسطہ دے کے دکھا, تیرے چہرے پر تیرے چمڑے پر اے میرا نبی تیرے جسم پر لہو کے فوارے برداشت کروں گا, لیکن جسے میں نے ہدایت نہیں دی, دنیا کا کوئی انسان اسے ہدایت نہیں دے سکتا. محبوب آپ کا کام رو کے دکھانا, اللہ اکبر. ولا سوف یعطیک ربک فترضی, محبوب ہم تیرے ایسے یار نہیں کہ تیرے آنسو کی قدر نہیں ڈالیں گے. محبوبہ رو کے دکھانا تیرا کام ہے, تیری آنکھوں کے اشارے پہ فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے. نہیں کیا بتا. قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. نیت باندھ کے کھڑے تھے آپ, ابو بکر کو نہیں پتا تھا, عمر کو نہیں پتا تھا, عثمان کو نہیں پتا تھا, محمد نہ تیرے گھر والوں کو نہ تیری آل کو, کربلا کے شہیدوں کو پتا نہیں تھا. آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے تھے. ہمیں تیرے اشاروں کی چال کا پتا تھا, ہمیں تیرے مزاج کا پتا تھا, ہمیں آپ کے دل کی دھڑکن کی کیفیت کا پتا تھا. محبوب آپ کیا چاہ رہے ہیں, اللہ مجھے مزاج میں, گفتار میں, سیرت میں, ختم نبوت کی پگڑی میں اعلیٰ بنایا. اللہ میرا قبلہ بھی پھر علیحدہ ہی ہونا چاہیے. آپ نے تو فرمایا تھا آدم صفی اللہ, اب آدم اپنی جگہ, نو نجی اللہ اپنی جگہ, اللہ اکبر, ابراہیم خلیل اللہ اپنی جگہ. میرے عزیزو اللہ جی آپ نے فرمایا تھا عیسیٰ روح اللہ اپنی جگہ, محمد حبیب اللہ, تیرے جیسا حبیب کوئی نہیں. یا اللہ کسی کو ملاقات کے لیے آپ نے کوہ طور پہ بلایا, کسی کو اللہ آپ نے نمرود کی آگ میں بلایا, کسی کو مچھلی کے پیٹ میں بلایا. اے اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. جب باری میری آئی, یتیم مکہ کی آئی, آمنہ کے لال کی, سونے لجپال کی, شان دو عالم کی, آنے دو عالم کی, فخر دو عالم کی آئی. فرمایا محبوبہ لباس بھی ہوئی پہن, جس لباس کو دیکھ کر مکے کے لوگ تجھے کہتے ہیں غریب ہے, جس لباس کو دیکھ کے تجھے کہتے ہیں اگر یہی نبی بنانا تھا تو اللہ کو کوئی اور نہ ملا. یہی لباس جس کو لوگوں نے دیکھ کے کہا ہم تیرے سے کلام نہیں کرنا چاہتے, جس کو لوگوں نے دیکھ کر پتھر مارے, جس کو لوگوں نے دیکھ کر چاچے نے ہاتھ چھوڑ دیا, جس کو اپنوں نے دیکھ کے مارا, یہی لباس پہن کے آ جا. اے میرا محبوب ہرا کے دامن سے نکل کر مکے کی گلیوں میں, مکے کی گلیوں سے لے کر طائف کے بازاروں میں جو آپ نے چپل پہنا, یہ چپل محبوب اس کے اندر کانٹے بھی چبھے, اس کے اندر روڑے کے کنارے بھی چبھے, کونے بھی چبھے, یہی جوتا پہنا. جبرائیل جی ٹھیک ہے تو سارے فرشتوں کا سردار ہے, خبردار میرے محمد کے ساتھ تجھے قدم ملانے کی بھی اجازت کوئی نہیں. دنیا کل کہتی تھی حلیمہ کی بکریاں چرانے والا کیسے نبی ہو سکتا ہے. میں آج دنیا کو بتاؤں گا جو حلیمہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا, آج سارے فرشتوں کا سردار اس کے پیچھے آ رہا ہے. سبحان. پڑھو اسلامی تاریخ میرے بچوں.
سلام کیا اور درود شریف پڑھا. تیسرا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھا کام قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فرمایا چار کام گھر میں داخل ہو سلام کر لو, گھر میں داخل ہو درود شریف پڑھ لو, گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ لو, گھر میں داخل ہو قل اللہ پڑھ لو. فرمایا پہاڑوں کی طرح کر دو اتر جائے گا, گھر کی تکلیف اللہ گھر کی خرابی کے اندر تبدیل فرمائے گا. کبھی اس کے گھر میں کھاتا نہیں آئے گا, کبھی گھر پر کھان پہ کمی نہیں آئے گی. کیوں میرا دلو کوئی وظیفہ میں نے اپنے پیر سے سن کے آپ کو بتایا کہ پیروں کے پیر جناب آمنہ کے لال سے سن کر محمد کے یاروں نے بتلایا. میرا نبی لیسا علیکا اللہم ولیکن اللہ یہدی من یشاء. ٹھیک ہے میرا نبی, اللہ اکبر. ہمیں آپ کا وہ وقت یاد ہے جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی کر نگاہیں دیکھ رہے تھے. ماں نے تیری نگاہوں سے دیکھ لیا, دادی نظر آ رہی ہے, ماں نے نگاہوں سے دیکھ لیا, دادا نظر آ رہا ہے. مکے کے وہ کافر, مکے کے وہ سردار جنہوں نے تجھے پتھر مارنے تھے, وہ بھی اٹھانے لے کے دروازے میں کھڑے. محمد ہم تیری ملاد کی کیسے کو دیکھ کے تیری ابا نظر آ رہا تھا. ہم نے کہا پریشان نہ ہو, اگر ابا تیرا چلا گیا تو ابا تو تیرا موجود ہے. اللہ اکبر. ابے کو تو گھر میں بلائے گا, احد میں بدر میں طائف کی گلیوں میں مدینے میں گھر سے جدھر ہو کر گھروں کو بلائے گا. وہ ہمارے پاس ہے کہ لوگوں کا انتظام میں کروں گا. دنیا کے کھلونے زمین پہ ملتے ہیں, تیرے کھلونے آسمانوں پر. اللہ اکبر. کبھی ستارے تیرے قدموں کی دھوم لے کے جائیں گے, کبھی تیری پیروں کی تلیوں کے ستارے بول کے دیں گے, کبھی چاند تیری انگلی کی اشارے سے اے محمد لوگ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو آسمان پھر گیا, یہ چاند پھر گیا. دنیا تجھے آزمائے گی. ابو جہل کی نمائندگی کرتا آئے گا, اللہ اکبر کہے گا چاند کے دو ٹکڑے کر دے. کیوں کہتا ہے محمد تیری انگلی کے اشارے پر چاند کھلو رہا تھا. اللہ اکبر. اسے میں دوبارہ آگے کروں گا. اللہ اکبر. اے تو انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اے تو میرا بندہ جو اللہ کا در بلاتا ہے, لیکن آج بھی تیرے اشارے کے اندر وہ قوت رکھ دوں گا. زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان پہ اشارہ کرے گا, ایک چاند کے ٹکڑے کو ادھر گرا دوں گا, ایک چاند کے ٹکڑے کو ادھر گرا دوں گا. لوگ مجھے جادوگر کہیں گے. محمد ہاتھوں کے اندر تیری کلمہ سے تیری ہاتھوں کے اندر ابو جہل کی انگلی کے اندر تیری انگلی کے اشارے سے اللہ اکبر میں ان کے ترتیبوں کو کلمہ بنا دوں گا. یا اللہ یہ اشارہ زمین پر بھی چلے گا, اور جس نے کہہ دیا یہ اشارہ زمین پہ چلے گا, عرش بری ہوگا, میں رب ہوگا, وہ محمد ہوگا, جہنم کھلی ہوگی, ڈانٹے بھاگ ہوگی, جنت کی مشک کی خوشبوئیں آ رہی ہوگی, امت کے سامنے کھڑا ہوگا. یہ منظر یہ جہنم کی آگ جاگتی ہوئی آئے گی. امت کے گھر کہاں جانا محبوب میں تیری طرف دیکھوں گا, یہ کہاں لے کے جانا ہے. اللہ اکبر. تو فوراً سجدے میں گرے گا. دیکھو عرفان سوال کر کیا کرتا ہے محمد یہاں بھی اشارہ دینا چلے گا, وہاں بھی اشارہ دینا چلے گا. میرا نبی کر کے اشارہ کرنا تیرا کام ہے. جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کھول دینا میرا خدا کا. سبحان اللہ. اب بتاؤ جس کے اشارے کا خدا جنت کے دروازے کھول دے, اللہ اکبر, اس نبی کی شان کا کیا کہنا ہوگا. ہو رہے ہیں یا اللہ آپ میرے سے ناراض تو نہیں کہیں ہو گئے, اس لیے ماں میں محبوب پریشان نہ ہوں. آج کے دکھوں کا انما العسر یسرا, انما العسر یسرا. آج کے دکھوں کا نتیجہ میں کل تجھے دکھاؤں گا. یہ مکے کے اندر تجھے پتھر مارنے والے اگر تیری استقبال کے مکے سے باہر نہ کے کھڑے ہو جائیں تو مجھے رب کو کہنا اللہ اکبر. تیرے بعد جو آج مجھے گھر سے بے گھر کر رہے ہیں, آج مکے میں رہتے نمن کی بھیک نہ مانگے تو خدا نہ کہنا. خدا کی قسم دربار میں چلی, میرے نبی کا آنسو اللہ کے دربار میں چلا. بدر کا میدان آیا, 1000 کا لشکر میرے نبی کو, اللہ اکبر, مشرکین کا 300 میرے نبی کو آ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ کیا کرے, تلوار پاس کوئی نہیں. یا رسول اللہ کیا کرے, ہمارے پاس تیر کوئی نہیں, گھوڑے ہمارے پاس کوئی نہیں. سب پر دو بچے کے گود میں لے کر پیچھے بیٹھے ہوئے آپ اکیلا نہیں ہوگا. یا اللہ 5 سے 4 بیٹے, 30,000 گھوڑے بیٹے. حضور نے خدا کو رو کے دکھایا, فرمایا محبوبہ رک تو صحیح, کچھ نہ رو کر بتا چاہتا کیا ہے. حضور نے فرمایا یا اللہ میں تیرے سے کیا چاہتا ہوں, بس یہی تیرا دین بلند ہو جائے,
یہی تیرا دین قیامت کی صبح تک عزت پا جائے. لیکن اللہ یہ جماعت اتنی جلدی ضائع نہ کرنا. میں نے 13 سال لگائے. یا اللہ باقی بات کو پانی دیتا ہے. محمد نے اپنی آنکھوں کے پانی سے اللہ کو جلوہ دیا. اے اللہ یہ میرا مبکر ہے. اے اللہ یہ مبہما کا بیٹا جس نے سب کچھ میرے پہ قربان کر دیا. یا اللہ آپ تو اس کے پیروں کے چھالوں سے واقف ہے. اللہ یہ 6000 فٹ کی بلندی پہ مجھے کرتے پہ اٹھا کے لے کے آیا. یا اللہ میں 20 سال کا تھا, یہ 16.5 سال کا تھا, اس وقت سے یاری چل رہی کہ محمد تم نے جوانی میں یاری نبھائی, میں قیامت کی صبح تک تمہاری یاری کو چار چاندہ لگا کو خدا سکتا. دنیا کا دنیا سب یار دکھاؤ میرے عزیزوں, جس کی یاری سے سال باقی رہتی ہے, پھر نور ہو جائے مرد و جنگل میں 63 سال کی عمر میں تشریف لے گئے. اللہ اکبر, باقی جتنے 63 سال کی عمر میں صدیق کی عمر باقی تھی. اللہ اکبر, بھی وہی آیا, بھی وہی آیا, سال بھی وہی آیا. فرمایا لوگوں اللہ اکبر, دنیا کا یار ایک رنگ کا کپڑا ایک رنگ کا جوتا پہن رہا ہے. اللہ اکبر, زندگی کی پینے کا رنگ بھی وہی دوں گا, بیمار بیمار کا بھی وہی دوں گا, مزار بھی ایک ہی دوں گا, خبر بھی ایک ہی دوں گا, میدان محشر میں عہدے کوثر بھی ایک دوں گا. کل مقبل ہوگا دنیا کی یاری پیسوں پہ ٹوٹ جائے گی, دنیا کی یاری اللہ اکبر, دنیا کی یاری ایمان پہ ٹوٹ جائے گی. یہ یاری کا ہاتھ میں نے ابوبکر کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیا. میرا مزاج 2 نمبر نہیں ہو سکتا, میرا مزاج گھٹیا نہیں ہو سکتا. دنیا کا یار میرے علی و مکان تک ساتھ جائے گا, میرا یار جب مجھ کو نبی میرے ساتھ جائے گا. یہ تو ہے اور خدا کی قسم, ایک نہیں بات جناب ابوبکر کی نہیں, بات جناب عمر کی نہیں, بات جناب عثمان کی نہیں, بات جناب علی کی نہیں, طلحہ زبیر کی نہیں, سعد و سعید کی نہیں. تو میرے عزیزوں طلحہ بن مصعب کی نہیں ہے, میرے عزیزوں بات ابو ہریرہ الغفاری کی نہیں ہے, میرے عزیزوں سارے صحابہ بشمول امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. ہم لوگ کہتے ہیں امیر معاویہ صحابی نہیں ہے, انٹروڈکشن ہی کوئی نہیں کرائی, ممبر پر بیٹھنے والے کا قصور ہے. اچھا اللہ رضی اللہ, اس وقت عبد الحنان کے 2 بیٹے ہیں. ایک بیٹا منظر پر آیا کوئی نہیں, ایک بیٹا نعت بھی پڑھ رہا ہے, تقریر بھی کر رہا ہے, عالم بھی بن رہا ہے. ہم نے اپنے 7 بیٹے کو لے کے آؤں کسی پچھاڑ دیں اے کون ہے, اے بھی میں نہیں بولتا رہے. اچھا آج تک دیکھا کوئی نہیں. اللہ اکبر, بیٹا ایک دفعہ ہوتا ہے وہ ساری زندگی باہر گزار کے آتا ہے, اور ایک میرے جو کھانے والے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی باہر کے ساتھ رہتے ہیں. ابوبکر, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ نے انہیں مکے مدینے کا ساتھی بنا دیا. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت تک ان کی زندگی کے اندر آپ کی زندگی تک میرا دل اسلام کا حافظ بنا دیا. فتوحات ہوتی, یہی وجہ تھی میرے دلوں, حضور کی امانت, اللہ حضور کی امانت, میرا دلوں ابوبکر کے پاس, حضور کی اللہ کی امانت ابوبکر کے پاس, حضور علیہ السلام کا درود ابوبکر کے پاس. کبھی میرے دلوں حفصہ کے گھر, کبھی میرا دلوں عثمان کے گھر, کبھی دلوں میرا دلوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہے. لیکن جب قرآن کی امانت آئی, فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, بیٹے ابوبکر بھی ہے. جب آیا لن تنالوا البر حتی, جب آیا والمحصنات من النساء, جب آیا لا يحب اللہ الجہر من السوء, جب یہ آیت آئی, کہاں معاویہ, کہاں معاویہ, کہاں معاویہ, کہاں معاویہ. اعتبار والا ابوبکر بھی تھا, اعتبار والا عمر بھی تھا, اعتبار والا عثمان بھی تھا. لیکن جب قرآن کی اترا, فرمایا لا میرا امیر معاویہ کو بلاؤ, تاکہ قرآن جو میرے اوپر اترا اس کو اپنے ہاتھوں سے معاویہ کے ہاتھوں میں دے کے چلا جاؤں, کہ صدیق کی گود کے اندر اب محمد کا لال محفوظ رہا. قرآن قیامت کی صبح تک کام تھا, امیر معاویہ کی گود کے اندر محفوظ رہا ہے. آج میرا دلوں تیرے پاکستان کے اندر جتنا بہت کتوں کی طرح خدا پاک کی قسم تجھے سبھی پاکستان کے اندر صحابہ کے غلام ڈالیں گے. اگر ان سے بار ہو گیا تو میرا دلوں تجھے جہنم کے دلوں سے سبھی ڈالیں گے, اور میرا دلوں میدان محشر میں جائے گا. کوئی کہے گا یہ کون ہے, یہ ذاتی, کوئی کہے گا یہ کون ہے شرابی, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ کون ہے, جن کے گلوں کے اندر جہنم کی سنگی ڈلی ہوگی. پوچھا جائے گا یہ کون ہے, لیکن وہ دنیا کا کتا ہے جو میرے معاویہ کے نام کو بھی دیکھ کے بھونکتا تھا, شان کو بھی دیکھ کے بھونکتا تھا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ 100% عقیدہ, اہل سنت والجماعت کا وہی عقیدہ جو ابوبکر کا عقیدہ, اہل سنت والجماعت کا وہی عقیدہ جو عمر, عثمان, علی کا عقیدہ, اہل سنت والجماعت کا وہی عقیدہ جو اہل بیت کا حسن حسین کا عقیدہ. سارے صحابہ منصب ثابت
چاہیے. لوگ کہتے ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ولادت ہے کھانا پینا ختم کرنا چاہتے ہیں کس دن کھا دو یہ اللہ اکبر. کس دن مسلمان امت حضور کی یتیم ہو گئی تھی جب پہلے صحابہ 64 لاکھ مربع آپ نے دنیا کے اوپر اسلام کی سلطنت کا جھنڈا لگایا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے جس نے پہلی بیڑا جہاد کا 6 مہینے تک بٹوائی 6 مہینے تک کشتیاں بنائی. پہلی بیڑا اسلام کی سربلندی کے لیے جس نے پانی کا اندر اتارا تھا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جس کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بنی. یہ وہی ام حبیبہ ہے جس نے میرے عزیزوں نبوت کو قربان کیا تھا. جب حضور اپنے گھر تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ابو سفیان تشریف لائے تھے. ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو بیٹی نے بستر اٹھا کے بتلا دیا تھا اللہ اکبر جب محمد کے بستر کے قابل نہیں ہے. رب اکبر کی قسم ہے آج ان کے پاکستان اسلامی قانون ہوتا نفاذ شریعت ہوتا کس کی جرأت ہوتی کہ محمد کے یاد ہو محمد کے قرآن پر محمد خدا پر میرے علی دوکلی اٹھاتا نہیں یقین آتا. آج بھی آتا سب کو مجھے مدینے لے جائے. آج بھی مدینے شریف چلے جانا. دو چیزیں ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پرنالے قصبہ باب السلام سے داخل ہوں سب سے پہلے اور ایک اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ شریف کے بالکل سامنے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ سامنے کتنی بڑی کھڑکی سامنے حضور کے چہرے کے بالکل سامنے کھڑکی ہے. اوپر وہ جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام آئے ادھر بابے دکھ رہی ہے ادھر بابی بنتی ہے جہاں سے جبرائیل علیہ السلام آتے تھے. ابھی کھڑکی کے بل پوری دیواریں بند. قرآن پاک لکھا ہوا ایک وہ پر نالا جسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگایا تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مکان کا جو عمر رضی اللہ عنہ دلوا دیا تھا پھر دوبارہ کوئی بن کا کی دربار میں پیش ہوئی پھر وہ دوبارہ پر نالا. یہ انشاءاللہ جب خلافت راشدہ کا نظام بدلاؤں گا تو یہ بھی آئے گا. وہ کھڑکی جب اسلامی فتوحات ہوئی اور مسجد نبوی کی توسیع کے لیے میرے عزیزوں کہا گیا کہ امہات المؤمنین کے مکان مسجد نبوی کی توسیع کے اندر آ جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا. تمام ازواج مطہرہ سے عرض کی اماں آپ کو مکان ادھر لے دیں یہ مکان چھوڑ دو تاکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے تو مسجد نبوی کی توسیع ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے پاس گئے جناب حفصہ کے پاس گئے. امہات المؤمنین نے مکان خالی کر دیے کیونکہ مکان خالی کر دے. اللہ اکبر. اما حفصہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عمر تجھے پتہ نہ ہم کلا یہاں سے حرام فرمائے بنے تھے یہ حجرہ مجھے حضور نے دیا تو ہوتا کون ہے میرے کو اوئے باپ کے سامنے وہ باقی سے آسمان کی طرف دیکھے آسمان کے فرشتے گھبرانے لگ جائے شیطان کی طرف دیکھے شیطان رستے چھوڑ کے بھاگ جائے. ابا مقام اپنی جگہ ٹھیک ہے تم باپ کرنے بیٹی یہ ملکت حضور نے میری بیوی میرے خالی کوئی نظر نہیں. عمر خاموشی سے واپس آ گئے. کیا کریں ساری مسجد نبوی کی توسیع ہو گئی لیکن بیٹی والی بیٹی مکان ہی خالی نہیں کر رہی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ہماری پوری قوم کو ساتھ لے کے گئی. حفصہ اقرار جو ہونا اللہ دے رہی ہے میں عائشہ ہوں اللہ اکبر میں محمد کی زوجہ ہوں. مجھے یاد ہے وہ وقت کا کون سا جب صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے تو انہوں نے بچ میں فرمایا تھا مجھے میری عائشہ سے پیار ہے. یا رسول اللہ اللہ اکبر اے حفصہ تجھے پتہ ہے نا کہ اللہ کے نبی کو پھر پیار ہے اللہ کے نبی آپ کو مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے تو آپ نے فرمایا مجھے عائشہ سے باپ سے زیادہ پیار ہے. کیوں عائشہ حفصہ جانتی ہو کہاں کہ میں وہی عائشہ ہوں اللہ اکبر جس کی پسلی اور سینے کے درمیان حضور نے سر رکھا تھا دنیا سے جہاں لی تھی. میں وہی عائشہ تیرے گھر بھی پیغام آیا تھا جب حضور بیماری کے عالم میں سے آیا تھا میرے عزیزوں امہات المؤمنین بیٹھے کوئی پیار کو کوئی ڈور کو کوئی میرے عزیزوں باپ کو یاد کرتے ہوئے امہات المؤمنین بیٹھے حضور کو یاد کرتے ہوئے تجھے وہ کر کیا دینا اللہ کو جب حضور نے تیرے گھر کی پیغام پہنچایا گا. حفصہ سے وہ میں آخری میں عائشہ کے گھر کے گزار کرنا چاہتا ہوں. حفصہ مجھے اجازت دی تھی کہ میں کہاں سے نہیں دی تھی. اے حفصہ اللہ اکبر تجھے وہ سارا دنیا
याद हो गए जब मेरे पे तोहमत लगी थी तो खुदा का कुरान आया था कि हफ्सा ने मेरे से गुजारिश करती हूँ अल्लाह अकबर हफ्सा ये मकान खाली कर दे मुसलमानों को नमाज के लिए दे दे अम्मा हफ्सा के लिए कहा बाप आया इनकार कर दिया जिसकी मोहम्मद ने ना मोड़ी मैं तेरी कैसे मोड़ सकती हूँ खुदा करे 22 लाख मुरब्बा मील का फर्क रोड बनाए असि पैसे दिते ने लोगों की दुकानों को तोड़ फोड़ कर दिया मकानों को तोड़ पैसे दिते ने 22 लाख मुरब्बा मील का फर्क जिसके असल पर खुदा बोले खुदा का कुरान बोले बेटी कह रही नहीं देना मोहम्मद ने मुझे दिया था खिलाफत राशिदा का निजाम नहीं सूफी अमरीकी निजाम है अब तबते रहेंगे हमारे तौबा करो दीनदारों को स्कूलों के अंदर लेके आओ और कुरान जानने वालों को लेके आओ ताकि मोहम्मद का कलम और मोहम्मद के जान का लोगों में अभी लोग इस पाकिस्तान की धरती पे आ जाए खुदा की कसम मेरा खुदा दिलाओ तो मेरे अजीजों तुम इक़्तिदार की कुर्सी पे लेके आए हो क्या इन्होंने हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की मुंह पर शराब नहीं फेंकी थी क्या हजरत हुसैन अहमद मदनी की दाढ़ी में शराब नहीं पीती जाओ तो कादिर रायपुरी की कब्र से जाके पूछो तो हाय हाय क्या कह रहे थे अब्दुल कादिर रायपुरी का भांजा और पोता गवाह है क्या कह रहे थे हुसैन अहमद मदनी अल्लाह के वास्ते माफ कर दे अल्लाह के वास्ते माफ कर दे अब मदनी ईमान रहे तो मैं नहीं मदीने बैठे हुए थे नहीं अल्लाह अकबर भांजा पोता बाहर आ गए अब्दुल कादिर रायपुरी क्या बात है किस चीज में कह रहे थे माफ कर दे नहीं क्या वजह रायपुरी फरमाते हुसैन अहमद मदनी कह रहे मैं तो माफ कर दूंगा कि अल्लाह माफ नहीं करता जब आज पाकिस्तान के अंदर खुशहाली के दावेदार है मेरे दिल हमारे मुंह को हाथों को बांध रखा है और मैं तुम्हें एक बात होगी मेरे अभी हकीकत बताऊं लेकिन हम खामोश ही अच्छे खुदारा अपने मुस्तकबिल का फैसला आटा के साथ है 8 फरवरी को अल्लाह के वास्ते सोच समझ के करना अगर चाहते हो बच्चियों का पर्दा बरकरार रहे अगर चाहते हो मुल्क के अंदर अंग्रेज का काला कानून आए चाहते हो पाकिस्तान के मकसद हासिल करने का बेड़ा गर्क हो जाए तो पाकिस्तान के मकसद को पूरा करने का बेड़ा दीजो अल्लाह अकबर बेड़ा गर्क हो जाए अगर चाहते हो कि सूद हमारे घरों के अंदर मेरा दीजो और तालियों के दस्तरखान पर भी नजर आने लग जाए अगर चाहते हो इस मुल्क के अंदर लाता कानून आया काले का कानून है कुरान का कानून चला जाए तो फिर मेरे अजीजों अपने मिजाज के मुताबिक वोट देना अगर चाहते हो रब की धरती पे रब का निजाम है तो कुरान की मिजाज के मुताबिक वोट डालना उलमा से पूछना बताओ वोट हकदार कौन है कसम अल्लाह की तुम पार्टी बाजी से निकल कर बाहर आओ तुम्हारे सर पर कुरान है तुम्हारे हलाल वोट का कि जितनी पार्टियां खड़ी है कोई हकदार नजर आ रहा है बोलो आ रहा है नजर क्यों दो नंबरी करते हो अपने साथ तो खुदा के घर के अंदर अल्लाह ने मेरा दीदो 2 फरवरी को तुम्हारे से करवाया 8 फरवरी को भी फिर 2 नंबरी करोगे फिर तुम जानो तुम्हारा खुदा जाने खुदा के वास्ते घर बैठ जाओ ना वोट दो लेकिन ऐसी शख्सियत को तो लेके आओ अल्लाह अकबर जिसके किरदार में आमना के लाल की कोई झलक नजर आने लग जाए हमारा किसी पार्टी से वास्ता कोई नहीं जो भी आएगा उसके लिए दुआ है अल्लाह इसे इक़्तिदार की कुर्सी दे तो अल्लाह जल्ला शाहू इसे किरदार की इक़्तिदार वाला अता करे हुकूमत होती है एक उम्र अब्बा को मेरे क्या एक शर्त है क्या शर्त मकान दे दूंगी बस नबी की तस्वीर में ले आओ लेकिन तुझे पता है अल्लाह अकबर की ने बताया कि मन में कोई रहेगी क्यों कि आपने चुनी में क्यों हम तो दुनिया से चले गए खबर को देख कर मुझे की कोशिश आज हमने दिया हफ्ता है मेरी बेटी मोहम्मद की दरबारी कोई अखबार मुताहरात के दरवाजे बंद हो गए एक अबू बकर का दरवाजा नहीं बंद हुआ एक हफ्ता की खिड़की क़यामत की सुबह का दरवाजा नहीं होगी तो उन्होंने फरमाया था सबके दरवाजे बंद कर दो अबू बकर का दरवाजा बंद होना चाहिए बाबू सलाम अबू बकर का दरवाजा आज भी खुला हुआ है कोरोना आया तब भी दरवाजा खुला हुआ था बीमारी आई तब भी दरवाजा खुला हुआ था एक अम्मा हफ्सा की खिड़की खुली हुई है फरमाया अल्लाह अकबर मेरे अभी को ये खिलाफत रास्ता का निजाम है तब्दीली आएगी तब आएगी जब मेरे
पाकिस्तान है, ये समझो मेरे अभी इसके ऊपर जो कुरान है हमारा दिल है, इस दिल को बदलो अल्लाह के वास्ते, इस दिल की कैफियत को बदलो, दिल के मिजाज को बदलो, अल्लाह से मांगो, इतना मांगो कि अल्लाह जल्ला शाह की रहमत के साथ देने वाले बन जाए। बस मेरा भी दुआ खुदा से दरख्वास्त की कि अल्लाह से आपकी मांगे मैं मांगे इस मुल्क की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की